सीरियसली आप लोगों की तलब देखकर, आप लोगों की हिम्मत देखकर मेरे अंदर जितना हौसला बढ़ता है, मेरे अंदर जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र का जज्बा पैदा होता है, इन सब का रिवॉर्ड आपको जाता है, आपको जाता है। यकीन करें, बस इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम नहीं टूटने देंगे। जितनी आप तलब लेकर आएंगे, अल्लाह की कसम, उतना ही हमारा शौक इंक्रीज होगा। जो जिस नीयत से आता है वो उसी नीयत को लेकर चला जाता है। तो यकीन करें, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। हमारे लिए एक ऐलान कर दिया जाएगा कि जाओ, तुम लोगों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया गया। तुम लोग ऐसे हो गए हो जैसे बिल्कुल कभी गुनाह किया ही नहीं। देखो, हमारा रब बहाने ढूंढ ढूंढ कर हमें अपने करीब कर रहा है, और हम है कि बहाने ढूंढ ढूंढ कर अपने अल्लाह से दूर जा रहे हैं। तो चलो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दूरी का सफ़र ख़त्म करते हैं, मिटाते हैं गिले शिकवे जो हमारे दिलों में मौजूद है अपने अल्लाह को लेकर। एक सफ़र शुरू करते हैं, एक हसीन ऐसा सफ़र कि जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान करवा दे। अपनी आंखों को इतना पाक कर लेते हैं, इतना पाक कर लेते हैं कि हमें इस दुनिया में मौजूद अल्लाह की हर निशानी में अल्लाह नजर आए। अपने दिल को इतना साफ कर लेते हैं, इतना साफ कर लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत मेरे दिल में आ जाए, उस काबिल बन जाए मेरा दिल कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत समा सके। देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है ना, ये बहुत बड़ी ज़ात है, ठीक है, बहुत पाक साफ ज़ात है, अजीम ज़ात है। इसकी तारीफ लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि एक मिसाल कुरान में भी आती है कि अगर ये सारी मखलूक अल्लाह की तारीफ लिखने के लिए बैठ जाए और इन समंदरों को स्याही बना दिया जाए, यानी इंक बना दिया जाए, और इन दरख्तों को, कितने बिलियंस ट्रिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ट्री है इस दुनिया में, अगर इन सबको पेन बना दिया जाए और ये सारी मखलूक अल्लाह की तारीफ लिखने लग जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसा है, ज़ात में कैसा है, उसकी सिफ़ात कैसी है, वो रहमतों में कैसा है, वो मोहब्बतों में कैसा है, वो हुस्न जमाल कमाल में कैसा है, तो ये स्याही खुश्क हो जाएगी, ये कलम टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लिख लिख के घिस जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ का एक ज़र्रा अदा नहीं होगा। तो इमेजिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सोच से भी ज़्यादा एक बड़ी ज़ात है, हमने उसे छोटा बनाया हुआ है अपने लिए, और ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने अल्लाह को छोटा और दुनिया को बड़ा बनाया। माज़अल्लाह, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी में अल्लाह बड़ा होता तो हमारे सामने हर गुनाह से बचना आसान होता, हम गुनाहों के करीब ना जाते। क्यों? क्योंकि अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह की नज़र है मुझ पे, मैं अल्लाह के सामने गुनाह कैसे कर सकता हूँ? तो इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं खाली हूँ तो डेफिनेटली अल्लाह की बड़ाई मेरे दिल में नहीं है, अल्लाह की मुआरफत मेरे दिल में नहीं है, जिसकी वजह से शैतान इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा रहा है और मुझे गुमराहियों की तरफ बहुत इजीली ले जाता है, मुझे गुनाहों की तरफ बहुत इजीली ले जाता है। तो बात यह है कि अल्लाह की मोहब्बत को इस पूरी दुनिया में समाया नहीं जा सकता, अल्लाह की ज़ात को इस पूरी कायनात में, यूनिवर्स में समाया नहीं जा सकता, लेकिन अल्लाह की ज़ात एक मोमिन के दिल में समाई जा सकती है। अल्लाह की मोहब्बत एक मोमिन के दिल में लाई जा सकती है। और मोमिन कौन है? आप और मैं हैं। फिलहाल ज़बानी मोमिन है, लेकिन अपने आमाल के जरिए से हम रियल मोमिन भी बन सकते हैं। चलो 50% तक अगर पहुंच गए ना तो हमारी कामयाबी होगी, 100% तक तो नहीं जा सकते। अल्लाह ले जाए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हम स्टार्ट तो लें। आज अगर हम 10% पर हैं तो हमें ये चाहिए कि हम कल इतनी मेहनत करें कि हम 20% तक चले जाएं, फिर 30%, फिर 40% एंड 50%, और इस काबिल बन जाए कि जब अल्लाह के सामने खड़े हों तो डर ना लगे। इस काबिल बन जाए कि जब अल्लाह के सामने खड़े हों तो हमारे पाँव जो है वो कांप ना रहे हो। इस काबिल हम अपने आप को बना लें कि जब अल्लाह के सामने खड़े हों तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाए। अपने गुनाह जिस तरह हमें दुनिया में बड़े लग रहे हैं कि ओह हो यार, मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, अल्लाह मुझे कहाँ बख्शेगा, ओहो यार, मैंने तो इतने ज़्यादा गुनाह कर लिया, अब इबादतों का क्या फ़ायदा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मायूसी की एक सिफ़त है। तो क़यामत के दिन कहीं ये मायूसी ना आ जाए, क्योंकि क़यामत के दिन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़े बड़े फैसले करेगा, बहुत बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्शा जाएगा, छोटे छोटे अमाल पर उनको जन्नत दी जाएगी। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसे छोटे अमाल भी नहीं होंगे तो हम कितने 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 लापरवाह हैं, और हम कितने बेपरवाह लोग हैं, और उसके अलावा हम कितने कमअक्ल लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें छोटी छोटी नेकियों पर जन्नत देना चाह रहे हैं। क्या है कि हम बड़े बड़े गुनाह करके अल्लाह की जहन्नम को खरीदने पर तुले हुए हैं। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमने बेवकूफ़ नहीं मरना, हमने एक आकिल, एक मिचोरपन दिखा कर मरना है। और मिचोरपन यही है कि इंसान के सामने जब भी अल्लाह की फरमाबरदारी और नाफरमानी का नक्शा आए तो भले इसका नफ्स नाफरमानी की तरफ इसे ले जाने के लिए पीछे से धक्के दे रहा हो, या शैतान इसके पाँव में रस्सियाँ डाल के इसे अपनी तरफ खींच रहा हो, इग्नोर करें, हिम्मत करें, कामयाबी के रास्ते की तरफ जाए, नेकी की राह को चुने। ये होता है एक अक्लमंद इंसान। बच्चों की तरह अपनी जिंदगी मत गुजारे जो लॉलीपॉप से गुजारा करते हैं। बिल्कुल अपने आप को अल्लाह को सौंप दे, बिल्कुल अपने ट्रस्ट लेवल को अपने अल्लाह पर इतना डेवलप कर लें कि आपको चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी करते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम से कम याद आए। और इसका एक आसान हल ये है
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. آپ نے یہ نیٹ پر سرچ کرنا ہے اور اس دعا کو, اس اذکار کو یاد کرنا ہے اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے ایزیلی. صبح اٹھو 10 دفعہ پڑھ لو, دن کو 10 دفعہ پڑھ لو, ہر نماز کے بعد 20 دفعہ پڑھ لو, کچھ بھی, چلتے پھرتے پڑھ لو, ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھ لو, لکھتے لکھتے پڑھ لو, سوتے سوتے پڑھ لو, کچھ بھی کر کے یہ 100 دفعہ ضرور پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. آج سے اپنی زندگی کا یہ روٹین بنائے, یہ عمل ہے. اور فرماتے ہیں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص 100 مرتبہ یہ کہتا ہے نا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, تو فرماتے ہیں کہ یہ جس دن یہ پڑھ لیتا ہے نا, تو اس دن اس سے زیادہ عمل کرنے والا صرف وہی شخص بچتا ہے جو یہ کلمات زیادہ بار پڑھ لے. یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں, جتنی بھی بڑی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں, یہ شخص جس نے 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھی, یہ اس سے بہتر ہے. ہاں, اب اس کو وہ کراس کر لے گا جو 110 دفعہ پڑھے, 120 دفعہ پڑھے, تو یہ ایک مقابلہ ہوتا تھا. یقین کریں, کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے صحابہ میں دین کو لے کر مقابلے چلتے تھے, مقابلے کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے اعمال میں. کہ جب دیکھا کرتے تھے نا ایک صحابی کو کہ یار یہ تو اللہ کے راستے میں بڑے مال خرچ کر رہا ہے, پیسے خرچ کر رہا ہے, تو حسرت کرتے تھے کہ کاش اللہ مجھے مال دے دے تو میں اس سے بھی زیادہ خرچ کرتا. اسی طرح وہ یہ چیز ان کو بہت آگے تک لے گئی. ٹھیک ہے, جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو مقابلہ کر رہے ہیں کس سے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر اتنا زیادہ توکل کرتے تھے کہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم آتا فوراً کرتے تھے, کوئی سوال نہیں, کوئی جھجک نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں. اللہ کا حکم ہے, جی اللہ کا حکم ہے, اوکے جی یہ لو. یہ معاملہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اعمال میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کبھی نہیں بڑھ پاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے. جب اسلام پھیل رہا تھا آہستہ آہستہ, تو اس کا جو نمبر تھا, اس نے 40ویں نمبر پر کلمہ پڑھا تھا اور یہ مسلمان ہوئے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر پہلا تھا. لیکن اس 40 نمبر والے نے پہلے نمبر والے سے مقابلہ کیا تو دیکھو چوتھے نمبر پر آ گئے. تو اسی طرح دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم لوگوں پر نظریں رکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے لوگوں پر نظریں رکھے تاکہ آپ کا شوق بڑھتا رہے. تو 5 وقت کی نماز زندگی کا اصول بنائے, قرآن کی تلاوت کے لیے 5 منٹ نکالیں اور اللہ کی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں کہ جو بھی عبادت سامنے آئے گی کر گزروں گا. اور اپنے آپ کو, اپنے نفس کو کھلا مت چھوڑیں, اپنے نفس کو پالے مت. ایسے اعمال مت کریں جو تمہارے نفس کی خوراک بنے, ایسے گناہ مت کریں جو تمہارے نفس میں جو تمہاری نفس کی خوراک بنے اور تم وہ گناہ کرو, تمہارا نفس اس سے پلے اور اتنا طاقتور ہو جائے کہ پھر تم نفس کے غلام بن جاؤ. تھوڑا نفس کو بھوکا رکھو, گناہ نہ کرو. نفس کی خوراک گناہ ہے, بے حیائیوں کے کام ہے, عبادتوں سے غفلت ہے, اللہ سے دوری ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. ٹھیک ہے, اور نفس کو کمزور کرنے والے کام, اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نفس تمہارا غلام بن جائے تو نہ چاہتے ہوئے کچھ دنوں کی سٹرگل کرو, آؤ نمازوں پر, نہ چاہتے ہوئے بیٹھ جاؤ 5 منٹ اللہ کی تسبیح کرو, اللہ کی پاکی بیان کرو, نہ چاہتے ہوئے جڑ جاؤ ایسے لوگوں سے جو صبح و شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے جڑ جاؤ ایسی مجلس کے ساتھ کہ جو لوگ صرف اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی باتیں کرتے ہیں, اور ان میں اپنے دل کو متاثر کرنے کی کوشش کرو, اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرو اور علم کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. سٹرگل شروع کرو, تمہارا نفس کمزور ہو جائے گا. یقین کریں ہم ایسا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ, اور بن تو چکا ہے الحمدللہ. اب جو بھی اس ماحول میں آئے گا ہماری ٹیم کا حصہ بنے گا, اللہ رب العزت, اللہ سے امید ہے. چونکہ دیکھو میں جیسے کہ آپ کو کہتا ہوں نا, میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہو, کہاں سے سن رہے ہو, مجھے آپ کے نام تک نہیں پتا, لیکن میں یہاں اللہ کے لیے آتا ہوں. اخلاص کے لحاظ سے کمزور بھی ہوں, کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے گی, لیکن اللہ رب العزت اتنے اسٹرکٹ نہیں ہے کہ اتنا اسٹرکٹ بیہیویئر کے ساتھ ہمیں جج کرے کہ نہیں 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 نہیں, بڑا رحیم ہے, کریم ہے. اگر 90% میرے اندر دکھاوا ہے اور 10% اخلاص ہے تو این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو بڑھا دے, قبول کر لے. اوکے, سو اسی طرح اللہ رب العزت کو دکھایا کرے. تو جو اس ماحول سے جڑ جائے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے فائدہ دیں گے, اللہ رب العزت اس کے علم میں اضافہ کریں گے. آپ لوگوں کی طلب سے اللہ مجھے توفیق دیں گے بولنے کی, اور میرے بولنے سے اللہ رب العزت آپ کو توفیق دیں گے سننے کی. دیٹس اٹ. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر ہم اللہ کے لیے نکال رہے ہیں تو یقین کریں یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پر ہمیں افسوس نہیں ہوگا قیامت کے دن. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پر ہمیں فخر ہوگا. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت سے اللہ رب العزت ہماری جنتوں کے درجوں میں اضافہ کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت خود قرآن میں واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ کو یاد کیا کرو رات کے آخری حصوں میں. کچھ رات کو بھی یاد کر لیا کرو, صبح بھی یاد کر لیا کرو, فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا اٹھ لیا کرو,
پھر ہمارے گھروں میں تو فجر کی نماز کا کلچر ہی نہیں ہے, ہم تو فجر کی نماز کو نماز سمجھتے ہی نہیں ہے. اور اللہ پر کیا کہوں میں یار, کمزوریاں بہت ہیں, کمزوریاں پوائنٹ کرنا مقصد نہیں ہے, کمزوریوں کو پورا کرنا مقصد ہے. تو اگر آپ لوگوں کے دل میں اللہ کی تھوڑی سی بھی محبت ہے, اگر آپ لوگوں کے دل میں اللہ کا تھوڑا سا بھی یقین ہے, اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت فل لوئل ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پر اللہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں, تو یہ بات اپنے دل کی گہرائیوں تک لے جائیں اور دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ میرا رب سے جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے, گناہوں کو چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے, زندگی کو قیمتی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی مدد کریں گے, اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو جائیں گے, آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے, آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے, آپ اللہ سے اچھی اچھی باتیں کرنے والے بن جائیں گے, آپ اللہ کے سہارے پاک صاف زندگی گزارنے والے بن جائیں گے. یقین کریں جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس انسان کی زندگی میں اگر 1000 پرابلمز بھی ہوتی ہیں اسے فیل نہیں ہونے دے رہا ہوتا اللہ. یقین کریں جس انسان کی زندگی میں اللہ کا یقین آ جاتا ہے تو یہ انسان 1000 بار ٹوٹتا ہے, 1000 بار گرتا ہے, لیکن اللہ اسے پھر اٹھاتا ہے, اللہ اس کی اسٹرینتھ کو پھر سے گین کرتا ہے, اللہ رب العزت پھر سے اس کی پاور کو گین کرتا ہے. یہ اللہ ہے. ایسے اللہ سے ہم دور جا کے کمزور ہو جائیں گے, ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم بے حیا ہو جائیں گے, ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم نادان ہو جائیں گے, ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم اکیلے ہو جائیں گے. یقین کریں جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا طاقتور بن گیا, جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا پرسکون ہو گیا, جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا کامیاب ہو گیا. تو اللہ کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم یہ دیکھو نا, دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ رہے ہیں, دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں, دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں, دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں, ہمیں سٹریس کے حوالے کر رہے ہیں, ہمیں انزائٹی کر رہے ہیں, رائٹ؟ تو ہم دنیا والوں پہ بھروسہ کیوں کریں, ہم دنیا والوں کے سہارے کیوں جیے, ہم دنیا میں اپنی زندگی کیوں ویسٹ کریں جب محبت کرنے کے لیے اللہ ہے, جب بھروسہ کرنے کے لیے اللہ ہے, جب یقین کرنے کے لیے اللہ ہے, جب باتیں کرنے کے لیے اللہ ہے, جب کامیابی دینے کے لیے اللہ ہے, جب سہارا بننے کے لیے اللہ تیار ہے, تو میں کیوں نہ پکاروں اپنے رب کو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ ایک ایسے ولی کا قصہ ہے جو میں آپ کو سناؤں گا. 23ویں سپارے سورہ یاسین میں آتا ہے. اس آیت کے پیچھے ایک بہت زبردست محبت کی کہانی چھپی ہے, اس آیت کے پیچھے ایک بہت بڑا تقویٰ چھپا ہے, اس آیت کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت چھپی ہے, ایک بہت بڑی کامیابی چھپی ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور یہ بہت محبت کے الفاظ ہیں. اللہ رب العزت کو اتنے پسند آئے یہ الفاظ, اتنے پسند آئے. ایک عام انسان ہے, یہ ایک عام انسان کے الفاظ کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. صرف اس نے اتنا کہا تھا لوگوں کے سامنے کہ تم لوگ مجھے اللہ کی محبت سے, اللہ کی عبادت سے روکتے ہو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ, مجھے کوئی دلیل بتاؤ کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں, میں اس رب سے محبت کیوں نہ کروں, میں اس رب کی منشا پر اپنی زندگی کیوں نہ گزاروں کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا. آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی کی وجہ سے تو ہوں, آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی تو عطا ہے. آج یہ لوگ مجھ سے جو جڑے ہوئے ہیں, آج یہ جو لوگ مجھے محبت کر رہے ہیں, آج یہ جو چیزیں آ گئی ہیں میرے پاس, یہ سب کچھ, یہ سارے معاملات اسی نے تو بنائے ہیں. تو میں ایسے رب کی عبادت کیوں نہ کروں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور پھر آخر میں کیا زبردست بات کی, اور میں نے جانا بھی اسی کے پاس ہے, میں نے فیس بھی اسی کو کرنا ہے, میں نے جواب دا بھی اسی کو ہونا ہے. تو میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں, تو مجھے کیوں روکتے ہو. اور اس بات پر انہوں نے اس کو قتل بھی کر دیا تھا. پھر اللہ نے اس کو کیا کہا تھا کہ ادخل الجنت, سیدھا چلے جاؤ جنت میں, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, سیدھا چلے جاؤ. تو اللہ رب العزت سے ایسی موت کیوں نہ مانگے, اللہ رب العزت سے ایسا ریلیشن کیوں نہ مانگے اپنے لیے. ہم کیوں متاثر کریں لوگوں کو, ہم کیوں کریں گناہ, ہم کیوں کریں بے حیائیوں کے حوالے اپنی قیمتی زندگیوں کو. ہم اپنے زبان سے اللہ کے بول کیوں نہ بولیں, ہم اپنے کانوں سے اللہ کے الفاظ کیوں نہ سنیں, ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ کیوں نہ دیں, ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں نہ گزاریں. کہ جو رب ہمارے ساتھ لوئل ہے, جو رب ہمیں محبت کرتا ہے, جو رب ہمارے ہر گناہ کے بعد ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے لیکن سزا نہیں دیتا, انتظار کرتا ہے معافی مانگنے کی. کیوں نہ جائے ایسے رب کے پاس. کیسے اگنور کر سکتے ہیں اتنی لوئل ذات کو, کیسے دور بھاگ سکتے ہیں اتنی محبت, اتنی قریب کرنے والی ذات کو, کیسے دور جا سکتے ہیں ایسی ذات سے کہ جو خود کہاں ہے, شارک کے قریب. ہائے ہائے, اتنا ایسے رب سے دور جانے کا دل کیسے کر سکتا ہے یار. ایسی رب سے دور جا کے ہم کون سی کامیاب ہو جائیں گے, کون سی کامیاب زندگی گزار لیں گے ہم. ارے رب سے جڑنے میں جو مزہ ہے, ارے رب کی عبادتوں میں جو سرور ہے, ارے رب سے مانگنے میں جو کیفیتیں انسان کی بنتی ہے, کاش کے مومن کو حاصل ہو جائے. کاش کہ ہم مسلمانوں کو وہ کیفیتیں مل جائیں کہ جب لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو اپنی سچویشنز بھول جاتے تھے,
اپنی پریشانیاں بھول جاتے تھے, اپنے دکھ بھول جاتے تھے, اپنے درد بھول جاتے تھے, اور اللہ سے باتوں میں اتنے مگن ہو جاتے تھے, اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ پوری پوری رات گزر جایا کرتی تھی, اور ان دعاؤں میں ان کو اتنی لذت ملتی تھی, اتنا سکون ملتا تھا کہ وہ لوگ اپنے دل کے حالات کھول کھول کے اللہ کے سامنے رکھتے تھے. کاش کہ وہ زندگی ہمیں مل جائے کہ جس زندگی میں صرف اللہ کی محبت ہو, اللہ کی عبادت ہو. کاش کہ ہم ان لوگوں جیسے بن جائیں کہ جو لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں خوف سے, اللہ کو یاد کرتے ہیں امید سے, اللہ کو یاد کرتے ہیں گناہوں کے ڈر سے, عذاب کے ڈر سے, اور کچھ محبتوں سے پکارتے ہیں اسے. ارے یہ عادتیں بنانا, اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا اتنی مشکل نہیں ہے میری جان. بہت آسان ہے اللہ سے ملنا, بہت آسان ہے اللہ کے قریب جانا. یقین کریں آپ اس بات پر, بس صرف اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. پھر دیکھو اللہ آپ کی ان زندگیوں, ان مسئلوں میں جکڑی ہوئی زندگی کو, ان پریشانیوں میں جکڑی ہوئی زندگی کو کیسے پرسکون بناتے ہیں. تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے, تم فیل کرو گے اپنے دل کے جذبات سے. اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ کے اتنے قریب چلے جاؤ, اتنے قریب چلے جاؤ کہ تمہیں دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو. یہ زندگی, یہ جوانی, یہ سانسیں جو چل رہی ہیں, یہ رات اور یہ جو دن آ رہا ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ, ضائع مت کرو. ضائع ہو گئی بہت پچھتاوا ہوگا, بہت پچھتاوا ہوگا. اسی طرح پچھتاؤ گے کہ جس طرح آج قبروں میں وہ لوگ پچھتا رہے ہیں جو گناہ کر کے مرے. اسی طرح پچھتاؤ گے ہمیشہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنی زندگیوں کو, اپنے جسموں کو دیکھو گے کہ جو قیامت کے دن اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے, ہم نے تیری عبادت کرنی ہے. ان کو موقع نہیں مل رہا, ہمیں موقع ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی قسم, ایک گنہگار روزانہ اللہ کی منتیں کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اللہ نہیں بھیج رہا, اور ہمارے پاس یہ موقع ہے, ہم اس دنیا میں موجود ہیں. تو کیوں نہ ان قبروں سے کوئی اپنے لیے عبرت حاصل کر لی جائے, کیوں نہ ان جنازوں سے کچھ عبرت پکڑ لی جائے اور اپنی زندگیوں میں ایک حسین فیصلے کر لیے جائیں اپنے لیے. یہ بے حیائیاں ہمیں کیا فائدہ دیتی ہیں, یہ گناہ ہمیں کون سا سکون دیتے ہیں. زنا کی 5 سیکنڈ کی لذت ہوتی ہے, اور اس سے بننے والی پریشانی اور اس سے آیا ہوا عمومی عذاب میری زندگی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. میں اپنی زندگی اللہ کے حوالے کروں گا تو اللہ اس زندگی کی قیمت لگائیں گے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ کے قریب جانے کی, اللہ کو منانے کی. آج ہی, ابھی, کل نہیں, کل تو کبھی آتی نہیں. آج فیصلہ کرو, مجھے ابھی فیصلے چاہیے, اور دل سے فیصلے چاہیے. مجھے ابھی ایک ایسی نیت چاہیے کہ جو نیت اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو جائے. مجھے ایک ایسا کمنٹ چاہیے, ایک ایسا انشاءاللہ چاہیے جو دل سے نکلا ہو کہ میرے بھائی میں آج سے اپنی زندگی کو چینج کروں گا. چلیں جلدی سے ایک کمنٹ کریں, اور اس کے بعد اپنی نئی زندگی آپ کو مبارک ہو. اور نئی زندگی میں اللہ کی عبادتیں ہوں گی, اللہ کی محبتیں ہوں گی, اللہ کے سہارے اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. سارے گئے انشاءاللہ. چھوڑے یہ شیطان کے کام, شیطان کے جال. اللہ سب کے ارادوں کو قبول کرے. اللہ رب العزت آپ سب کی نیتوں کو جان رہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے.